खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और खुदावंद का शुक्र हो जो हमें एक दूसरे से मिलाता है कि हम उसकी कुर्बत में रहकर उसके परों के साए में रहते हुए हम उसके कलाम को जानें। और जाहिर बात है अगर हम किसी के करीब रहते हैं, किसी के कुर्बत में रहते हैं तो हम उसको ज़्यादा जान पाते हैं। तो अगर हम खुदावंद के करीब रहेंगे तो वो ज़्यादा हमें अपनी पहचान देगा, अपनी कुर्बत में रखेगा और हमें खुदावंद के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि आप बाइबल को पढ़ें, ज़्यादा टाइम आप बाइबल को पढ़ें ताकि खुदावंद के बारे में हम मज़ीद जान सकें। जो भी खुदावंद को उसकी शरीयत की किताब को पढ़ेगा वो खुद उसके बारे में मज़ीद क्या है जान पाएगा। सबसे पहले हम दुआ करेंगे, हर बात को हम खुदावंद के कदमों में रखेंगे और उसके हम शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ जिंदा खुदावंद खुदा, ऐ हमारे प्यारे बाबा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें मौका दिया ताकि हम आपके कदमों में आ सकें, हमें खुदावंद आपके बारे में जान सके, हम आपकी सच्चाइयों को जान सके। ऐ जिंदा खुदावंद आपका शुक्र हो। ऐ खुदावंद अपनी रूह को कसरत के साथ नाज़िल करे खुदावंद, ताकि अब मेरे अंदर से होके खुदावंद आपका रूह बोले, मुझे अपना बर्तन बना के आप इस्तेमाल करें। मैं आपका बर्तन बन के आपके लिए इस्तेमाल हूँ। ऐ खुदावंद आपका शुक्र हो, रब्बुल अफ़वाज आपका शुक्र हो और हमारे प्यारे बाबा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद हमें फज़ल अता फरमा के हमें ऐ बाप हम आजिज़ी के साथ ऐ बाप हम बलिए खुदावंद हम आपकी सच्चाइयों को तस्लीम कर सके। हम लकीर के फकीर ना बने, हम अंधाधुंधे भेड़ियों की पैरवी करने वाले ना बने, बल्कि हम नहायत दयानतदारी से आपके कलाम की पैरवी करें। ऐ खुदावंद हमें आजिज़ बना, हमें अपने कलाम के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बना। हम आपके कलाम को गौर से पढ़ें और उसको जाने कि उसमें क्या लिखा है। हमारी अक्लों को कम होगा, आप मामूर करें। आपका शुक्र यीशु मसीह नासरी के नाम से जो दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो क्रिसमस के हवाले से ही है कि क्रिसमस की तैयारियाँ, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और क्रिसमस की तैयारियाँ जो है वो बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। और हम अंधाधुंध जो हमने बचपन से, जब से हमने आँख खोली, हमने देखा कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह की विलादत के तौर पर मनाते हैं, तो हम बचपन से ही मनाते चले आ रहे हैं और अभी तक हम बूढ़े होने पे भी आ गए हैं। तो हमने हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं की कि असल में हम बाइबल भी पढ़ते हैं अब, लेकिन हकीकत यह है कि हम बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं और अगर हम पढ़ते हैं तो हम उस पर गौर ख्वास बहुत कम करते हैं। अब तो मीडिया हमारे पास, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, अब तो आप जो चाहे मर्जी आप गूगल से निकलवा सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशंस हैं किसी भी ज़ुबान की, कुछ मुश्किल ही नहीं रहा। तो हम क्या है, हम अंधाधुंध पैरवी करते चले आ रहे हैं और हकीकत में हमने जाना, देखा कि बाइबल में कहीं पर भी हमें मिलता ही नहीं है कि 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, बल्कि इसके बरअक्स जब रिसर्च की गई तो रिसर्च में ये एक पेज है, इसका आपको बता दिया जाएगा, पता नहीं अभी क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं। ये एक पेज है जो कि यीशु मसीह से भी पहले का जो देवता थे, जो कि 25 दिसंबर को जिनकी जन्मदिन मनाया जाता था, जिनकी रसूमात मनाई जाती थी, उनके बारे में हम जानते हैं। और बेसिकली ये क्या था, एक ही ये बंदा है, एक ही ये देवता है। कौन? वो है नमरूद। बाइबल से ये चली
اور پھر جب بابل کا برج بنا رہے تھے، جب وہاں پہ زبانوں میں اختلاف ڈالا اور جن لوگوں میں اختلاف ڈالا وہ سب بابل کے اور نمرود کے انڈر کے لوگ تھے. نمرود کو، اس کی بیوی سیمیرامیس کو اور ان کی تعلیم کے ماننے والے لوگ تھے، ان کے پیروکار تھے، اور وہ سب مل کر ایک برج کو بنا رہے تھے نمرود بادشاہ کی پیروی میں. اب جو نمرود نے ان کو سکھایا، جو سیمیرامیس نے ان کو سکھایا، وہ تعلیم ان کے ذہنوں کے اندر تھی. جب بابل کا برج بناتے وقت جب خدا اترا اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا، تو وہاں سے یہ لوگ کیا ہے تتر بتر ہوئے، وہاں سے یہ کیا ہے یہ منتشر ہوئے. جو تو نمرود کو زبان کو سمجھنے والے لوگ تھے وہ وہیں پہ نمرود کے ساتھ ہو گئے، اور جن کی ٹولیاں جو اپنی زبان کے مطابق جس کو ملی وہ اپنی ٹولی کو لے کر ایسے دنیا میں مختلف سمتوں میں بکھر گئے، اور اپنے ساتھ میں وہی بابلی تعلیم کو لے گئے، نمرود کو لے گئے، اس کے دیوتا کے طور پر اس کو لے گئے. اور نمرود کا موٹا سا میں بتا دوں کہ نمرود کے بارے میں کیا مانتے تھے، کیا رسومات تھی یا کیا اس کے بارے میں تعلیم تھی. وہ یہ تھی کہ نمرود نے جب نمرود بیٹا تھا اس کا بھی سیمیرامیس کا، اور جب سیمیرامیس نے نمرود سے بھی شادی کی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی، تو کیا ہوا کہ اس کی جب یہ مر گیا نمرود، تو اس کے ساتھ ہی اس نے سیمیرامیس نے اعلان کر دیا کہ نمرود جو ہے وہ مر گیا اور وہ سورج میں چلا گیا. اور وہ اس کو سورج کو دیوتا بنا کر پھر تب سے انہوں نے کیا ہے وہ تو نمرود کو ایز اے نمرود وہ اس کی پوجا کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس کو نمرود کو نام دے دیا سورج دیوتا تھا، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ نمرود سورج پہ چلا گیا. تب سے کیا ہے سورج دیوتا کا نام دے کر اس کو کیا ہے اس کی عبادت پرستش کرنے لگے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں سورج کی کرنوں نے مجھے پریگننٹ کیا، اور نمرود نے سورج کی کرنیں بن کر مجھے پریگننٹ کیا. اور پھر اس کا جب بیٹا تموز پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا تموز نمرود سے پیدا ہوا ہے سورج کی شعاؤں کے ذریعے. حالانکہ یہ اس کی بدکاری کی وجہ سے یہ جو اپنے مندر کے پجاریوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی اس کے نتیجے میں اس کا، لیکن اس نے ایک افسانہ بنا، لوگ اس کو ملکہ مانتے تھے، یہ ایک جادوگرنی بھی تھی اس طرح کی اس نے. تو یہ نمرود جو تھا وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا. اب جب اسی لیے دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے جو دیوتا ہیں جو اس پیش پہ جن کا ذکر ہے، وہ ان کا جنم دن سب کا 25 دسمبر ہے، اور ان میں سے کافی دیوی دیوتا ایسے ہیں جو یسوع مسیح سے پہلے کے دور کے ہیں، اور ان کی ڈیٹ کیا ہے 25 دسمبر. اب بہانے سے ان کو دیوی دیوتاؤں کو شیطان نے کس طرح سے یسوع مسیح کا مذہب کی آڑ میں مذہب کا رنگ دیتے ہوئے اس کو بھیڑیے نے سوچا، شیطان نے سوچا، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ شروع سے ہی گمراہ کرتا آیا ہے. اس گمراہ کرنے والے چلاک شیطان نے بھیڑوں کو جو کہ آسانی سے اس شیطان کی پیروکار ہو گئی، گمراہ ہو گئی، بظاہر وہ بھیڑے ہی رہی لیکن کیا ہے بھیڑیے بن گئی، اور بھیڑیوں نے معصوم بھیڑوں کا شکار شروع کر دیا. اور جو معصوم بھیڑیں تھیں انہوں نے اس بھیڑیے کی تعلیم کو کیا ہے سچ سمجھ لیا. اب انہوں نے کس طرح چلاکی سے نمرود کی پیدائش کو یسوع مسیح کے ساتھ منسلک کر کے، تو انہوں نے نمرود کا جشن جو ہے وہ آج تک ہم مناتے آ رہے ہیں، نمرود کے جنم دن کا. بائبل کے مطابق جو ساری نشانیاں یا جو بھی سارے واقعات ہیں وہ آپ نے وہ اس ویڈیو میں جس کا کہ لنک آپ کو شیئر کیا گیا اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ یا سپٹمبر کے وسط سے لے کے ہم اکتوبر کے وسط تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان دنوں کے درمیان کا وہ واقعہ ہے جو کہ بائبل میں بتایا گیا. اور اکثر ڈراموں میں وہ دکھاتے کہ بچے ان کو آگ جلا کے دے دی جاتی تھی کہ چرواہے آگ تاپ رہے ہیں اور سردی بڑی ہے. ہرگز ایسا نہیں تھا.
آگ اگر جلائی ہوگی تو وہ ان دنوں میں جانور جو تھے وحشی جنگلی جانور آگ سے ڈرتے تھے اور آتے نہیں تھے پاس، اس لیے جلاتے تھے۔ آگ تب جل رہی ہوگی سپٹمبر سے اکتوبر کے دوران میں، جو ہم بائبل کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں۔ فلسطین کے علاقہ میں جہاں پہ یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے، اس وقت 25 دسمبر جب ہے، انتہائی شدید قسم کی ٹھنڈ پڑتی ہے، اور اس قدر ٹھنڈ میں اگر کوئی بھیڑے باہر رکھے گا تو اس کی بھیڑیں صبح اس کو زندگی نہیں ملیں گی۔ کوئی بھی ان دنوں میں اپنی بھیڑوں کو یا اپنی بکریوں کو باہر میدانوں میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کو کیا ہے، طویلوں میں ان کے جو باڑے بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ان کے اندر کر دیتے ہیں، سیو کر دیتے ہیں، ان کا چارہ سیو کر کے۔ ادھر بہت نومبر کے وقت سے وہاں پہ بڑی سردی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہرگز یسوع مسیح کا جو جنم دن ہے وہ 25 دسمبر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم سینٹا کلاس کی۔ یہ سینٹا کلاس کون ہے؟ یہ ایک دیوتا ہے متھراس۔ یہ متھراس دیوتا جو تھا یہ یسوع مسیح سے پہلے کا ہے، اور یہ اس کا بھی جنم دن جو تھا وہ 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ جو میں متھراس پرشیا کے لوگ، اور یہ 600 بیفور کرائسٹ BC 600 BC لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو متھراس کی جو جنم دن ہے وہ بھی 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اب متھراس جو دیوتا تھا اس کا بت جو تھا وہ یسوع مسیح سے پہلے کا اس کا بت بنتا چلا آ رہا ہے، اور اس نے لال رنگ کا اس کو کپڑے، اس بت کے کپڑے ہوتے تھے۔ جب بھی اس کا بت بنتا تھا اس کے لال رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، اور اس کی ٹوپی بھی ریڈ کلر کی ہوا کرتی تھی۔ یہ سینٹا کلاس کی جو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے نا، یہ ایسے نہیں ایڈ کیا گیا۔ متھراس ایک الگ بت تھا جس کو کہ اب سینٹا کلاس کا نام دیا گیا۔ یہ ریڈ کلر کے کپڑے پہنتا تھا اور ریڈ کلر کی ہی ٹوپی پہنا کرتا تھا۔ ادھر سے انہوں نے سینٹا کلاس کر لیا۔ اب یہ جو ہے کرسمس ٹری، ہاں، استثنا کی کتاب، ہاں، استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اور 16 باب کی 21ویں آیت کو پڑھتی ہوں کہ یہ کرسمس ٹری جس پہ ہم بڑے تحفے تحائف جو ہے ہم لٹکاتے ہیں، سلور کلر کے، گولڈ کلر کے، اور چیزیں ہم جگمگاتی چیزیں، شائن والی چیزیں ہم لٹکاتے ہیں۔ اس کے متعلق لکھا ہوا ہے 21ویں آیت میں، استثنا 16 باب اس کی 21 آیت، جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یہ سیرت نہ لگانا۔ درخت کا ہی ذکر یہاں پہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں خداوند نے درخت کی یہ سیرت لگانے سے منع کیا ہے؟ ان دنوں میں یہ موسیٰ کے دور کا استثنا کی کتاب میں یہ جو سارا ذکر ہو رہا ہے، تب تو بھی یسوع مسیح بھی نہیں آئے تھے۔ ہم جو یسوع مسیح کی برتھ ڈے منا رہے ہیں جی، اور ہم کرسمس ٹری لگا رہے ہیں، تب تو یسوع مسیح کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یسوع مسیح تو اس دنیا میں آئے نہیں تھے، تب کا ذکر ہے استثنا۔ یہ تو موسیٰ یشوع کالب کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جو مذبح اپنے خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے تو اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یہ سیرت نہ لگانا۔ یہ سیرتیں، یہ ساری بت پرست قومیں یہ سیرتوں کو بتوں کے لیے، اپنی بت پرستی کے لیے ان کا استعمال کرتی تھی۔ یہ درخت، یہ ٹری، یہ ساری جو یہ سارا ایک شیطان نے خاص پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ اس کو نجات دہندہ کے پروگرام میں، نجات دہندہ کے نجات کے پروگرام میں اس کو ملایا، تاکہ لوگ، لکھا ہوا کلام مقدس میں، یہ ان کی آنکھ ہے پر یہ دیکھتا نہیں، ان کے کان ہے پر یہ سنتے نہیں۔
ہم اندھے بن گئے ہوئے ہیں، ہم بہرے بن گئے ہوئے ہیں. ہم خدا کے کلام کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. خود اس کو ہم پڑھیں تو ہمیں سب کچھ نظر آئے کہ کلام کیا کہتا ہے. یہ کرسمس ٹری کہیں پہ بھی ہمیں اس کا کوئی یسوع مسیح کوئی اس کا حوالہ نہیں دیتے. کوئی یسوع مسیح اس کی ہمیں وہ یسوع مسیح نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ میرا جنم دن مناؤ. کچھ بھی نہیں یسوع مسیح اس طرح کی تعلیم ہمیں دے کے گئے. یسوع مسیح یہ تعلیم ہمیں ضرور دے کے گئے ہیں کہ پس تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ. وہ کام ہم کرتے نہیں، اور جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو کام شیطان نے مذہب کی آڑ میں دیوی دیوتاؤں کے مکروہات والے کام جو ہیں وہ ان کو مذہبی رنگ دے کے جو اس نے تاکہ لوگ اس کی اندھا دھند پیروی کرے کہ ہم تو مسیح کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو خدا کے لیے کر رہے ہیں. یہ جانتے ہوئے وہ بیچارے کر رہے ہیں. ان کو مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بائبل کو پڑھیں. جب ہم خود بائبل کو پڑھیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ہم سے کبھی بھی نجات کا دروازہ یا ہمیں نئی یروشلم کو کبھی بھی ہم سے چھینا نہیں جائے گا. اپنی زندگی کبھی بھی ہمارے سے کوئی نہیں چھین پائے گا اگر ہم خدا کے کلام کو بغور پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو میرے عزیزو، آپ غور کیجئے، اور جو اس سے پہلے جو آپ کو ویڈیو دی گئی ہے آپ اس کو ضرور سنیں. اور پھر اب تو میں نے آج بھی میں نے یوٹیوب سے میں نے ابھی سمپلی میں نے پڑھا، میں نے وہ بہت کچھ پڑھا 25 دسمبر کے حوالے سے، سینٹا کلاس کے حوالے سے، کرسمس ٹری کے حوالے سے، بابلی تعلیم کے حوالے سے. مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کا قصور کوئی نہیں ہے. شیطان بہت چالاک ہے. پیدائش کی کتاب میں ہم شیطان کے متعلق پڑھتے ہیں کہ شیطان چالاک ہے، اور پھر بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابلیس شروع سے گمراہ کرتا آیا ہے. اس نے انسانوں کو گمراہ کیا ہے تاکہ نجات میں یہ شامل نہ ہو. اس نے خود تو اس کے لیے آگ کی جیل ہے ہی ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے گھیرنا چاہتا ہے. جس طرح اس نے اپنی دم سے 1/3 ستارے جب آسمان سے نیچے یہ نورانی فرشتہ گرایا گیا نا، اپنی دم سے اس نے 1/3 فرشتوں کو کھینچ لیا تھا. اسی طرح اب یہ زمین پر خدا نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. یسائی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی حمد کریں. اس کی حمد کرنے کے بجائے یہ ہم سے اپنی حمد کروا رہا ہے، اپنے کام کروا رہا ہے. اور ہم اس لیے کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں. ہم خداوند کی قربت میں نہیں ہیں. اگر ہم خداوند کی قربت میں ہوں گے، ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے، بغور مطالعہ کریں گے. میرے عزیزو، ہم بڑی آسانی سے شیطان کو خداوند کے اس روح میں ہوتے ہوئے، خداوند کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے، اس کے پروں کے سائے میں رہتے ہوئے ہم اس کو شکست دے دیں گے. اور خداوند زندہ خدا شیطان کو ہم غالب آئیں گے جس مسیح میں ہوتے ہوئے. کیونکہ لکھا ہے کہ جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا، تم بھی میرے ساتھ اس تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. تم بھی میرے ساتھ غالب آ کر اپنی زندگی کو پاؤ گے. وہ جو کلیسیاؤں کے ساتھ وعدے ہیں، لکھا ہے غالب آ کر، ہر وہ جو 7 کلیسیاؤں کے ساتھ وعدے ہیں، ہر کلیسیا کے ساتھ جو اینڈ پہ لکھا ہے، اگر جس کے کانوں میں سنے، جو غالب آئے وہ یہ، اس کو میں یہ دوں گا، جو غالب آئے اس کو میں وہ دوں گا. میرے عزیزوں، ہم نے غالب یسوع مسیح میں ہوں گے تو ہم تبھی غالب آئیں گے. تو ہم یسوع مسیح کی رفاقت میں رہیں، ہم اس کے کلام کو پڑھنا شروع کریں. جو سمجھ نہیں آ رہی، اب تو بہت وسیع مواد عبرانی میں، یونانی میں، غرض جس بھی زبان میں آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو وہ ملے گا. اور اس کے ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی ملتی ہے. بہت کچھ ہے. ہم پڑھنا شروع کریں. لکھا ہے نا کہ آخری زمانے میں دانش افزون ہوگی. اور پھر خداوند اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. خداوند کو اپنے بچوں کی فکر ہے. ہم اس کی طرف تھوڑا سا
फिक्रमंदी से हम उसकी तरफ अपने कदम तो बढ़ाएं, हम हिम्मत तो करें, हम हौसला तो करें, हम कोशिश तो करें गालिब आने की। तो खुदावंद जिस तरह पतरस पानी पे चला था, यीशु मसीह हाथ पकड़ लेगा और बचा लेगा। और खुदावंद अपने बच्चों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ता। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे, आमीन। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने पिछले लिंक को, जो कि पिछली वीडियो का जो लिंक दिया गया, आपने उसको ज़रूर दबा। अभी मैं आपको अभी ये एंड नहीं हुआ, सिर्फ इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। अभी मैं आपको मज़ीद इन दिनों में बहुत खुदावंद करेगा ऐसे कि मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके पास जितना मुझे नॉलेज मिला है उस नॉलेज को मैं आप तक आपको बताऊं लिंक्स के साथ। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगे कि खुदावंद हमें अपने इरफान में और ज़्यादा आगे बढ़े। आसमानी बाप, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आपके प्यार के लिए कि आपने अपने कलाम के भेद, अपने कलाम की सच्चाइयाँ हम तक पहुँचाई। आपका शुक्र हो। हम कुछ भी नहीं है खुदावंद, लेकिन आपका प्यार है अपने बच्चों के लिए जो है खुदावंद। आप हमें अपने कलाम की सच्चाइयाँ देते हैं और हम आपको जानने के काबिल हुए। आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। जितने मेरे अजीज बहने भाई जो भी इसको देख रहे खुदा, आप अपनी बरकत को खुदा कसरत से बात उन पर नाजिल करें और कसरत से बरकत दें। आपका शुक्र हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दो मांगते पा लेते हैं, आमीन। अहमद बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर रहती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को मुआफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को मुआफ़ करें। हमें आजमाइश में ना लाए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं, आमीन।